رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب القدر معززین سامعین و حاضرین، جامعہ مسجد مدنی المعروف کچی مسجد صدر بازار لاہور کینٹ میں تشریف لائے ہوئے تمام کو پہنچانا کی حد تک مقدور کوشش کی کہ حضرت سیدنا صدیق اصل بنیادی وجوہات کیا تھا، اور اگر آپ کو یاد ہوگا تو یقیناً آپ حضرات کے لیے رہتی حیات تک فائدہ مند رہے گا. آج میں نے عرض کیا تھا کہ میں ایک اور الزامی جواب کا سوال کا آپ حضرات کو جواب پیش کروں گا، جس سے یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں واضح ہوگی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس پر لگنے والے دیگر تمام الزامات کی طرح یہ الزام بھی ایک بے بنیاد قسم کا الزام ہے، اور سوائے دشمنان اسلام نے اسلام کو نقصان پہنچانے کے فائدے کے حوالے سے کہ ان کو اسلام کو نقصان پہنچانے کا فائدہ ہو، اس کے علاوہ ان کے الزاموں میں کوئی صداقت نہیں. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ شدنی ایک ایسی شے ہے کہ جسے جب چھوڑ دیا جائے تو لوگ حقائق سے نظریں چرا لیتے ہیں اور ان کی نظریں حقائق کی طرف بالکل نہیں جاتی، اور پھر وہ شدنی پر ہی زیادہ تر زور دیتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شدنی کی کوئی اصل میں حقیقت نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات پر لگنے والا یہ الزام بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ الزہرا
सलाम अल्लाह अलैहा नाराज थी, और उस नाराजगी की वजह जो बयान की जाती है वो बयान की जाती है बाग़ फिदक। पहले तो आप हज़रात को बाग़ फिदक का पस मंजर मालूम होना चाहिए, ताकि आप हज़रात के ये इल्म में आए कि आया बाग़ फिदक शय क्या है, जिसको बुनियाद बनाकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर ये इल्जाम आयद किया जाता है। देखिए, याद रखें, तकसीम होने वाले माल की दो किस्में थी। एक को कहते थे माले गनीमत और एक को कहते थे माले फै। एक को कहते थे माले गनीमत और दूसरे को कहते थे माले फै। माले गनीमत क्या है और माले फै क्या है, ये आप हज़रात के ज़हन में रहना चाहिए। माले गनीमत वो माल होता है जब जंग होती है और जंग होने के बाद जो माल मैदान में से हासिल होता है जंग के बाद, लाज़िम बात है, एक लश्कर जीतेगा एक हारेगा। जो लश्कर हारेगा यकीनन वो अपना माल छोड़कर भागेगा, और जब वो माल छोड़कर जाता है तो उस माल को फिर दूसरी पार्टी हासिल कर लेती है। अब जब दूसरी पार्टी हासिल करती है तो उस माल को माले गनीमत कहा जाता है, उस माल को माले। लेकिन ये गनीमत तब शुरू हुआ, गनीमत कहलाना भी तब शुरू हुआ और गनीमत भी तब शुरू हुआ जब इस्लाम आ गया। और इस्लाम आने के बाद फिर जब फतह होती तो कुफार भागते, और जब भागते तो जान बचाने के लिए भागने वाले अपना माल साल छोड़ के, ऊंट हो गए, गुलाम हो गए और दीगर जंगी सामान हो गया, ये सब कुछ छोड़ के उन्हें भागना पड़ा। तो जब वो छोड़ के भागते थे तो उस माल को जो हासिल किया जाता, इसको माले गनीमत कहते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी 6 खसाइस बयान फरमाए अपनी जुबान नबूवत से। सरकार ने फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्त, हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे नबियों पर 6 फजीलतें दी। फरमाया ये वो चीजें जो अल्लाह ने नबियों को भी अता नहीं, उनमें से एक इस वक्त बयान करता हूं। सरकार ने इरशाद फरमाया उहिल्लत लियल मगानिम, हुजूर ने फरमाया किसी नबी के लिए गनीमत का माल हलाल नहीं था, किसी नबी के लिए गनीमत का माल हलाल है। सरकार ने फरमाया अगर उसको हलाल किया अल्लाह ने तो सिर्फ मेरी उम्मत के लिए किया, मेरे लिए। पहले क्या होता था, माल जमा होता, आसमान से आग आती थी, आग आके उस माल को जला देती थी, ये उसका मसरफ था, इस्तेमाल नहीं हो सकता। हुजूर ने फरमाया मेरे लिए मामला बदल गया, माल मैं तकसीम करता हूं, ये मेरे लिए मेरी उम्मत के लिए हलाल कर दिया अल्लाह तबारक व तआला। अब पहले क्या होता था, जब गनीमत का माल हाथ आता था ना, इस्लाम से पहले एक तो जल जाता, फिर जब बाद वाली सूरत पैदा हुई तो वो ये पैदा हुई कि जब गनीमत का माल हाथ आता तो इसकी तकसीम का कोई तरीका कार नहीं, जितने हाथ जो लगे उन्हें ले ले। 10 ऊंट आ गए तो एक ने 10 ही ले लिए, 100 बकरे आ गए तो एक ने सोई। पहले ये था, जब जंगे बद्र हुई ना और बद्र में खातिर ख्वाह माल मुसलमानों के हाथ में आया तो इसकी तकसीम उसी तरह होने लगी जिस तरह पहले होती थी। हुजूर ने फरमाया अब ऐसा नहीं होगा, हुजूर ने फरमाया अब ऐसा नहीं होगा, अब इस्लाम आ गया, अब ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल कर दिया माले गनीमत की तकसीम की, समझ गया, उसके हिस्से मुकर्रर हो गए। हज़रात जी बता, अब जब माल गनीमत के हिस्से अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिए तो फिर उसको इसी तरह तकसीम किया जाने लगा। हज़रात जी बता, जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका हुक्म इरशाद फरमाया। ये तो हो गया माले गनीमत। इसके 4 हिस्से दीगर जगहों पर तकसीम होते हैं। 5वां हिस्सा अल्लाह के हुक्म से ये अहले बैत में हुजूर के अहल के लिए, हुजूर की आल के लिए ये तकसीम होता, ये अल्लाह का हुक्म। फिर जब एक तो हो गया माले गनीमत, ये ज़हन में है। अब आ जाए माले फै। माले गनीमत की तफसील आपने सुनने की, इसको माले गनीमत। अब माले फै क्या होता है? माले फै वो माल होता है, गनीमत तो वो है जो जंग करके हासिल हो, फै वो होता है जो हासिल हो गया लेकिन जंग नहीं करनी पड़ी, लेकिन जंग नहीं करनी पड़ी, ये माले फै। जंग नहीं करनी पड़ी
مثال کے طور پر اسلام کا جھنڈا گڑ گیا، اسلام کا جھنڈا گڑ گیا اور ایک علاقے پر پورے پر فتح حاصل ہوتی ہے، پورے علاقے پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ تو اب جب پورے علاقے پر فتح حاصل ہو گئی تو اس کے اندر جتنا کچھ علاقے میں تھا اس میں جتنی وہ پراپرٹی تھی جو سرکاری پراپرٹی تھی، یعنی وہ کسی کی ملکیت نہیں تھی، لازمی بات ہے وہ ساری کی ساری پراپرٹی جب علاقے پورے پر آپ کا قبضہ ہوگا تو جب سرکاری پراپرٹی ہوگی وہ آٹومیٹکلی دوبارہ سرکاری پراپرٹی میں شامل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر عراق پر افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا، افغانستان پر، پھر عراق پر افغانستان نے حملہ کیا، امریکہ نے حملہ کیا۔ تو اب افغانستان پر جب عراق نے حملہ کیا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی ہے، یہ آپ کی ہے، لیکن ملک میں بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کسی کی نہیں ہوتی، وہ سرکار کی ہوتی ہے۔ تو اب امریکہ نے جب حملہ کیا تو پھر افغانستان پر جتنی سرکاری جگہ تھی وہ کس کی ہو گئی؟ بولو کوئی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ایسا ہی ہوا نا۔ اسی طرح عراق ہے، عراق پر جتنا تسلط تھا عراقی حکومت کا، جب امریکہ نے اپنا حملہ کیا تو جتنی سرکاری جگہ تھی وہ لازم بات ہے وہ کس کی ہو گئی؟ اب مطلب ڈالر چل رہا ہے، اگرچہ افغانستان میں بھی حکومت ہے اور عراق میں بھی حکومت ہے، لیکن وہ دونوں کٹ پتلی حکومتیں ہیں نا، مطلب جو امریکہ کہتا وہ ہو رہا ہے، کیونکہ ڈالر تو چل رہا ہے، عراق میں بھی ڈالر چل رہا ہے، افغانستان میں بھی ڈالر چل رہا ہے۔ جس ملک کی اپنی کرنسی ہی ختم ہو جائے تو پھر وہاں حکومت تو نہ بچے۔ اب جب چل ہی ڈالر رہا ہے تو جہاں ڈالر راج کرنے لگے تو جس ملک کی کرنسی چل رہی ہے راج اس ملک کا ہوا۔ اسی طرح یہ بات اب آپ کے ذہن میں رہے کہ جنگ کے ساتھ جو مال آئے اس کو غنیمت کہتے ہیں، اور تسلط بغیر جنگ کے کسی جگہ جب تسلط ہو جائے اس مال کو مال فیح کہتے ہیں۔ ہجرت کے 5ویں سال بنو نذیر کا یہ سارا علاقہ جو ہے اس پر تسلط ہوا اسلام کا۔ پھر ہجرت کے 7ویں سال خیبر کا جو نواحی علاقہ تھا، سارا نواحی علاقہ اس پر تسلط ہوا اسلام کا۔ اب یہ دونوں علاقے جو تھے بنو نذیر بھی اور خیبر کا نواحی علاقہ، یہ دونوں بڑے بڑے باغات پر پھیلے ہوئے، یہ سرکاری زمین تھی اس وقت کی۔ تو جب اسلام آ گیا تو یہ ساری زمین سرکاری ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تھوڑا پس منظر ذہن میں آیا آپ نے کہ ہجرت کے 5ویں اور 7ویں سال خیبر اور بنو نذیر کے علاقوں پر جب تسلط ہوا تو یہ سارے باغات جو تھے یہ سارے کے سارے باغات کس جگہ آ گئے؟ سرکاری تحویل میں آ گئے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ بڑے بڑے باغات تھے، ان سے اچھی خاصی آمدن ہوتی، بنو نذیر کا باغ تھا اور خیبر کے پاس باغ فدق تھا، یہ بہت بڑے بڑے سینکڑوں ایکڑ پر یہ اراضی پھیلی ہوئی، سینکڑوں ایکڑ، اور اس میں باغات اور اس کی اچھی خاصی آمدن۔ ہوا کیا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے اور مدینہ تشریف لانے کے بعد جب ریاست مدینہ قائم ہوئی مدینہ شریف میں پہلی مرتبہ، تو اب ریاست مدینہ قائم ہوتے ہی جب اسلام دور دور تک پھیلنے لگا تو پھر اس کے جو اخراجات تھے نا ریاست کے وہ بھی آٹومیٹکلی بڑھ گئے۔ لازمی بات ہے، وفود آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، رک رہے ہیں، ایک کا سلسلہ ہے، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ ہے، اور اخراجات میں خود بخود جنگی سامان خریدنا ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ اب ایک سلسلہ بن گیا پورا اور ایک وسیع ترین نظام ہو گیا۔ اتنے میں یہ بنو نذیر اور خیبر کے علاقے یہ دونوں فتح ہو گئے بغیر جنگ کے، یعنی یہاں تسلط ہو گیا اسلام کا، بھاگ گئے اگلے سارے اور اسلام کا جھنڈا گڑ گیا۔ اب جب اسلام کا جھنڈا گڑا رہا تو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے عین مطابق 4 حصے ایک طرف، ایک حصہ ایک طرف۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، کیا ہوا؟ اب باقاعدہ صراحتاً لفظوں کے ساتھ حدیث موجود ہے، فَأَمَّا بَنُو نَذِيرٍ فَكَانَ حَبْسًا لِنَوَائِبِهِ وَأَمَّا فِدَكٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ وَأَمَّا الْخَيْبَرُ فَجُزْءُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 اجزاء جزءین بین المسلمین وجزء النفقۃ علیہ۔ اب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو بالکل مسئلہ پس منظر کا کھل کر واضح ہو جائے گا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بنو نذیر جو تھا فکانا حبسا لنوائبہ،
جو بنو نذیر کا مال تھا نا اس کی تقسیم حضور نے یہ کی، اس سے جتنی آمدن ہوتی تھی نا، جتنی آمدن، اس سے جنگی آلات خریدے جاتے تھے، جنگ کی تیاری کی جاتی تھی، کیونکہ دور دور تک اب اسلام پھیلنے لگا تو جنگی سامان خریدنا، حربی سامان خریدنا، تلواریں، زرے، گھوڑے، نیزے، یہ بڑا ضروری ہو گیا۔ تو فرمایا کہ اب اس سے سارا یہ سامان خریدا جاتا ہے۔ وہ امل فدق، اب یہ پورا، چونکہ اس پورے مال کے 5 حصے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب فدق آ گیا۔ تو باب فدق جو تھا اس کی طریقہ کار کیا تھا؟ فرمایا کہ لے ابنا السبیل، اس کے لیے جو ہے ایک حصہ جو ہے یہ مسافروں کے لیے ہو گیا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، جو مسافر تھے اس کے لیے ہو گیا۔ وہ اما خیبر، اور جو خیبر تھا فجزءھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثہ اجزاء، تو جو خیبر تھا نا یعنی یہ فدق والا جو تھا، اس کے حضور علیہ السلام نے 3 حصے کر دیے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ تو ثلاثہ اجزاء، جزءین بین المسلمین، 2 حصے تو مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو جاتے تھے، مسکینوں اور یتامہ کے ہاں، مسافروں، مسکینوں، یتاموں کے ہاں یہ تقسیم ہو گئی۔ ایک ادھر سے خیبر سے، ایک بنو نذیر سے، اور 2 حصے ادھر سے۔ کتنے ہو گئے؟ بولو 4 ہو گئے۔ اب کتنے بچے؟ ایک وجر کو نفقہ اہلہ، اور ایک جز بچا، اس کو حضور اپنے 5ویں حصے کو اپنی آل پر خرچ کرتے ہیں۔ تھوڑی گل سمجھ آئی ہے تو جو میں نے تفصیل بیان کی ہے وہ دماغ میں آئی ہے؟ یہ سارے علاقوں کے کتنے حصے ہوئے اور اللہ نے کتنے حکم دیے اسے خرچ کرنے کے؟ 5۔ مسافروں کے لیے، مسافروں کے لیے ایک جنگی سامان خریدنے کا ہو گیا، ایک مسافروں کے لیے ہو گیا، بین المسلمین 2 مسلمانوں کے درمیان ہو گئے، اس میں یتیم اور مساکین ہو گئے، اور 5واں حصہ جو تھا یہ حضور علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ نے تقسیم کا حکم دیا تھا اس کے مطابق کام خرچ کیا اپنے اہل و عیال پر۔ اس میں سے ازواج مطہرات کو حصہ جاتا، اس میں سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر حصہ جاتا، اس میں سے نبی علیہ السلام کا اپنا ظاہری جو گزر بسر تھا حضور علیہ السلام، اس میں یہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے فرمایا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تھوڑا زور سے کہو 5واں حصہ اللہ اور اس کے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ تو اللہ کے تو استعمال میں کچھ ہے نہیں ہے کہ اللہ اس کو استعمال کریں، تو اللہ کے رسول کے لیے ہے، یعنی رسول کا گھر یہ خدا کا ہی گھر ہے، رسول کا گھر یہ، گل سمجھ آ رہی ہے بھائی کوئی؟ اب 5واں حصہ یہ اس میں سے پوری زمین میں سے، یعنی اس کے کوئی الگ الگ حصے نہیں کیے، بنو نذیر کے اور خیبر کے اور فدق کے حضور نے کوئی الگ الگ حصے نہیں کیے، اس پورے علاقے کی تقسیم 5 حصوں پر ہو گئی، جو ابو داؤد شریف کی حدیث میں صراحتاً موجود ہے۔ اس میں کا 5واں، اب لازم بات ہے حضور کے گھر میں 11 ازواج مطہرات ہیں اور اس میں سے ایک کثیر آمدنی آتی تھی، لیکن جو 5واں حصہ تھا وہ ادھر جاتا تھا، حالانکہ تھا سارا رسول اللہ کا، حالانکہ تھا سارا حضور، 5واں کیا سارا دے لیتے، کون منع کرتا؟ لیکن اب میں آپ کو حقیقت کی طرف ذرا لے کے جاتا ہوں۔ جب بھی کوئی زمین اس طرح آتی ہے قبضے میں، تو کیا کوئی دنیا کا نظام، کوئی دنیا کا سسٹم ایسا ہے اس طرح حصے میں آنے والی زمین کو جو سربراہ مملکت ہوتا ہے اس کی پراپرٹی قرار دی جائے؟ بولو۔ اور اگر کوئی اس پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی قرار دے، آپ اسے کیا کہیں گے؟ امانت دار کہیں گے؟ بولو، آپ اسے امانت دار کہیں گے؟ اب ایک دنیا دار عام آدمی، یعنی فور ایگزامپل عمران خان ہی کو لے لو، نواز شریف کو لے لو، زرداری کو لے لو، یہ سربراہ مملکت ہیں اور رہے ہیں، انہوں نے اگر انڈیا پر حملہ کر دیا اور حملے کے بعد وہ ساری سرکاری زمین جو انڈیا کے کھاتے میں وہ ساری کی ساری ہاتھ آ گئی، تو کیا یہ اسے اپنی ملکیت قرار دیں گے؟ دور سے بولو، ڈرتے کیوں ہیں؟ اور اگر دیں تو آپ انہیں امانت دار کہو گے؟ آپ کیا کہو گے انہوں نے کیا کیا؟ اول تو یہ خود ہی جب یہ سرکاری زمین ہاتھ آئیں گے تو یہ اس کو پاکستان کی پراپرٹی قرار دیں گے، یہ اس کو اپنی زمین قرار، ارے یار یہ تو دور کی بات ہے، گورنر ہاؤس کس کی ملکیت ہے؟ اس کو کسی نے اپنی پراپرٹی قرار دیا؟
پاکستان کی اسمبلی کس کی ملکیت ہے؟ اس کو کسی نے اپنی پراپرٹی قرار دیا؟ نہیں بھائی صاحب، یہ جو زمین ہوتی ہے یہ ہوتی ہے سرکاری زمین، اس کو کوئی اپنی پراپرٹی قرار ہے؟ ارے جب ایک عام دنیا دار حاکم بھی اس پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی قرار نہیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نسبت کر کے لوگ حضور سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ پراپرٹی سرکاری ہے، جو اس کا نائب بنتا ہے اس کے تصرف میں آ جاتی ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے۔ کلکلا زرداری تھا، گورنر ہاؤس ان کے استعمال میں تھا، پھر نواز شریف تھا، گورنر ہاؤس ان کے استعمال میں تھا، اسمبلی ایوان صدر ان کے استعمال میں تھا، آج عمران خان ہے، اسمبلی ایوان صدر ان کے استعمال میں ہے، کل کوئی اور آئے گا ان کے استعمال میں ہوگا۔ یہ سرکاری زمین کسی کی پراپرٹی، یہ ملک کی امانت ہوتی ہے، اور جب ملک کی امانت ہوتی ہے تو اس کو کوئی بھی اپنی جاگیر قرار نہیں دے سکتا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ بے نظیر کے مر جانے کے بعد کوئی کہے جی وراثت تھی وزیر اعظم ہاؤس اس کی تقسیم کرو، نہیں ہوئی نا۔ آج صدر پاکستان موجودہ ہے، کل مر جائے، اس کی یہ پراپرٹی نہیں ہے کہ کوئی کہے اس کو تقسیم کرو۔ اسی طرح ایوانے وزیر اعظم ہے، آج اگر وزیر اعظم کا انتقال ہو جائے کوئی نہیں کہے گا اس کو تقسیم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے یہ سرکاری پراپرٹی ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ ارے عام آدمی دنیا دار بندہ بھی جب سرکاری پراپرٹی کو اپنی ملکیت قرار نہیں کرتا تو مجھے بتاؤ فتن کا باپ یہ تو مال فے تھا، یہ تو مال فے تھا، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد اس کی تقسیم کی جائے؟ جب عمران خان پر الزام نہیں لگ سکتا، زرداری پر الزام نہیں لگ سکتا، نواز شریف پر الزام نہیں لگ سکتا، یہ پرلے درجے کے دنیا دار لوگ ہیں، جب پرلے درجے کے دنیا دار لوگوں پر الزام نہیں لگ سکتا کہ انہوں نے سرکاری پراپرٹی کو ہتھیا لیا تو میرے آقا تو معصوم ہے، میرے حضور تو معصوم ہے۔ ارے میرے سرکار پر کیسے یہ الزام لگ سکتا ہے کہ انہوں نے مال فے کو، باب فدق کو اپنی پراپرٹی بنا لیا؟ اب تقسیم تو وراثت کی ایک ہی صورت میں ہوگی، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ وراثت کی تقسیم ایک ہی صورت میں ہوگی کہ وہ پراپرٹی ہو ذاتی، تبھی وراثت ہے، اور اگر وہ ذاتی پراپرٹی نہیں ہے تو پھر تقسیم ہو سکتی نہیں، تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیے اس پوری تفصیل کو سننے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا گئی، انہوں نے جا کر حضرت ابوبکر سے کہا جو الزام ہے کہ اس بنو نذیر میں سے باب فدق میں سے مجھے حصہ دیا جائے، تو حضرت صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا اور فاطمہ الزہرا ناراض ہو کر واپس آ گئی۔ یہ الزام ہے، یہ الزام ہے۔ اس میں جو صحیح بات ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا جانا یا پیغام بھجوانا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آپ گئی یا آپ نے پیغام بھجوایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے آگے سے کیا کہا یا تھوڑی دیر کے لیے یہ کہہ لیں کہ نہیں دیا، یہ کہنا یا نہ دینا یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تیسری بات میں ڈنڈی ہے کہ فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی۔ یہ کہاں لکھا ہے ناراض ہو گئی؟ یہ کہاں ثابت ہے ناراض ہو گئی؟ یہ کہاں ناراض ہو گئی؟ اس سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہو گئی۔ پہلی بات، جب آپ گئی حضرت صدیق اکبر نے کہا کیا؟ آپ نے رسول اللہ کی حدیث پڑھ کر سنائی۔ فرمایا حضور نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث، آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا ہے ہم نبیوں کے گروہ کی وراثت نہیں ہوتی۔ ما ترکنا فہو صدقہ، حضور نے فرمایا ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ہم وراثت نہیں چھوڑتے۔ کیوں نہیں چھوڑتے؟ وراثت اس لیے نہیں چھوڑتے کہ نبی پراپرٹی بناتا نہیں ہے۔ بھائی پراپرٹی تبھی ہے، وراثت تبھی ہے جب پراپرٹی ہے۔ حضور نے فرمایا ہماری پراپرٹیاں ہوتی ہی نہیں، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وہ چھوڑ کے کیا گئے؟ ایک سرائی، ایک چٹائی، ایک تلوار، بولو سبحان اللہ، ہے ایک مشکیزہ، ہائے 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 ہائے، فرمایا ہم جو چھوڑ کے چادر اوڑھنے والی، فرمایا ہم یہ جو ہے یہ چھوڑ کے گئے، اور یہ جو ہے یہ صدقہ ہے۔ فرمایا ہم نبیوں کا گروہ
یہ وراثت نہیں چھوڑتا. پراپرٹیاں بنانا نبی کا کام نہیں ہوتا کہ نبی آگے پراپرٹی بنائے. نہیں، نبی جمع کرنے نہیں آتا، نبی تقسیم کرنے آتا ہے. سمجھ آئی کوئی بات بھائی؟ آپ پلے پڑی ہے؟ اب الزام کیا ہے؟ اب الزام یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کو خالی لوٹا دیا. میاں تم نے اس طرف تو توجہ دی کہ خالی لوٹا دیا، اس طرف توجہ نہیں دی کہ اگر حضرت صدیق اکبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے مروب ہو کر اس وقت میں یہ کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. یہاں بعد میں جو اسلام پر الزام لگتے اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تقسیم کے بعد کیا ہوتا؟ تقسیم کے بعد کیا ہوتا؟ کیا لوگ یہ نہ کہتے نبی نے اس اتنی بڑی زمین کو اپنی پراپرٹی بنایا؟ جو لوگ منافقین تھے کیا وہ باز آتے کہ جملہ بولنے سے؟ ارے جو زکات دینے کے منکر ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا ہم زکات نہیں دیں گے، جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے حضور کے مثال ظاہری کے بعد فتنوں کا جو انبار اٹھا، جنہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، جنہوں نے دعویٰ نبوت کر دیا، کیا وہ یہ نہ کہتے اس اتنی بڑی زمین کو نبی نے اپنی پراپرٹی بنا لیا؟ بھئی وراثت تو پراپرٹی میں ہوتی ہے، پراپرٹی نہ ہو تو وراثت کیسی؟ تو اس الزام کا جواب قیامت تک کون دیتا؟ پھر کل ابو بکر کے بیٹے کہتے اس میں سے ہمیں حصہ دو، پھر کل عمر کے بیٹے کہتے اس میں سے ہمیں حصہ دو، پھر کل عثمان کے بیٹے کہتے اس میں سے ہمیں حصہ دو، پھر کل علی کے بیٹے کہتے. جو حاکم بنتا جہاں جہاں تک زمین تقسیم ہوتی سب کو حصہ دینا پڑتا، اسلام کو مذاق بن کے رہ جاتا. پھر جتنی فتوحات ہوتی ہر فتح والی جگہ پر اپنا قبضہ ہوتا، ہر حاکم اپنی جگہ بناتا. پھر آج سرداری کو برا کیوں کہتے ہو؟ پھر آج نواز شریف کو برا کیوں کہتے ہو؟ پھر آج عمران خان کو برا کیوں کہتے ہو؟ ارے جب تقسیم کا انداز یہی چل پڑتا کہ طریقہ کاری شروع سے یہی رہا ہے تو پھر جواب کون دیتا پھرتا؟ ارے ابو بکر نے نبی کے طریقے پر عمل کر کے اسلام پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا. اسلام جیسا شفاف پہلے تھا، اسلام شفاف بعد میں بھی رہا. فرمایا اے فاطمہ الزہرا میری ساری جائیداد حاضر ہے، جو مرضی لے لے، جتنا مرضی لے لے، جہاں مرضی تصرف کرے، لیکن جو کام نبی نے نہیں کیا وہ ابو بکر بھی نہیں کرے گا. فرمایا میری زمین حاضر ہے، جو مرضی کر لے، جہاں مرضی مکان بنا لے، یہ کوئی نہیں بتائے گا. زور سے بولو، یہ کوئی نہیں بتائے گا. حضرت ابو بکر نے یہ کہا میری ساری زمین حاضر ہے، جہاں مرضی جو چاہے کر لے، لیکن ادھر کے لیے اس لیے نہیں کہ اس کا 5واں حصہ آتا ہے، میں بھی ویسے دیتا رہوں گا جیسے رسول دیتے رہے. اور اگر ابو بکر دے دیتے تو پھر قیامت تک اسلام پر دھبا لگ جاتا، پھر ہر کوئی اپنی پراپرٹی سرکاری زمین کو بناتا. اس کا جواب کون دیتا؟ اس کا جواب کون دیتا؟ اور دشمن نے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت کا اثر پیش نہیں کیا. دشمن نے حضرت فاطمہ الزہرا کے خلاف بہت بڑی سازش کی ہے. انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ جناب ہم نے اہل بیت کی محبت میں یہ کہا نہیں. انہوں نے اہل بیت کی محبت نہیں کی، انہوں نے اہل بیت سے دشمنی کی. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ الزہرا گئی اور ابو بکر نے حدیث پڑھی، حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھی، آپ واپس آ گئے تو آپ انہوں نے کہا ناراض ہو گئے تو معاذ اللہ کیا فاطمہ الزہرا مال سے محبت رکھتی؟ بھائی انہوں نے کیا محبت کی ہے حضور سے، حضور کی آگ سے؟ انہوں نے محبت نہیں کی. دشمن نے فدق کا نعرہ لگا کر اہل بیت پر الزام لگایا ہے، محبت نہیں کی. انہوں نے کہا جی مال لینے گئی تھی نہیں ملا تو ناراض ہو گئی. اور لانتیو یہ مال بیچتا کیا ہے سیدہ کے آگے؟ ساری کائنات ہی جن کی ہو، ارے جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہوں، بڑے بڑے جن کی غلامی، کیا مال یہ باغ بیچتا کیا تھا سیدہ کے آگے؟ ہاں گئی. اب وہ کیا تھا؟
میں نے جتنی تحقیق کی ہے میں اس کو پڑھتا رہا، میں نے کہا جب تھا ہی نہیں سیدہ گئی کیوں؟ حیرت کی بات کیوں گئی؟ اور پھر چند دنوں بعد ادھر حضور کا وصال ہوا، اتنا بڑا صدمہ، اتنے بڑے صدمے کو سیدہ 6 ماہ زندہ رہی ہے، 6 ماہ، اور آپ بیمار اور کمزوری ہوتی رہی 6 ماہ. کیوں؟ یہ صدمہ آسان تھوڑی تھا. آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا جتنی بڑی مصیبت مجھ پر ٹوٹی ہے نا حضور کے وصال سے، فرمایا اگر یہ روشن دنوں پر ٹوٹ جائے تو وہ راتیں بن جائیں. اتنی بڑی حضور کا وصال ہے، ظاہری کوئی آسان تھوڑی تھا. تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ گئی کیوں؟ میرے ذہن میں چونکہ کتابوں میں کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ گئی کیوں، لیکن میرے ذہن میں علامہ صاحب جو بات آئی، یقین کریں میں نے سوچا کہ جب نہیں تھا تو سیدہ گئی کیوں؟ آپ کو تو مال کی محبت تھی نہیں، آپ کا جانا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ گئی نہیں ہے، خدا کی طرف سے بھیجا گیا. ہاں بھیجا گیا ہے. کیوں؟ اللہ چاہتا تھا صدیق اکبر کے مخالف ابھی سے ظاہر ہو جائے. جو صدیق اکبر کے دشمن ہیں وہ ابھی سے ظاہر ہو جائیں. اب آئیے اگلی تفصیل میں. بولا جی ناراض تھی حضرت فاطمہ الزہرا. اچھا جی ناراض تھی، یہ کمال ناراضگی ہے، یہ کمال ناراضگی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا ناراض ہے اور حضرت ابو بکر کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس جب تک فاطمہ الزہرا حیات رہی آپ کے گھر میں خدمت کرتی رہی. حاکم وقت کی بیوی ہے، واہ حاکم وقت کی بیوی خاتون اول ہے، کمال ہوئی. حضرت اسماء بنت امیس آپ کی خدمت میں رہی، روزانہ آتی اپنے گھر کا کام کر کے، ادھر فاطمہ الزہرا کی خدمت کرتی، ایک ایک پل میں اپنے شوہر کو رپورٹ دیتی ہیں آپ کی طبیعت کے متعلق. حضرت صدیق اکبر آپ کی طبیعت کے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ظاہری ہونے لگا حضرت اسماء بنت امیس سے کہا حضرت فاطمہ الزہرا نے، اسماء میرا دل نہیں کرتا میرا جنازہ ایسے جائے جیسے اوروں کا جنازہ جاتا ہے، میں اپنا جنازہ سر عام لے جانا پسند نہیں کرتی. آپ نے فرمایا میں نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ جنازے کے اوپر کوسین نما لکڑیاں وہ ڈال کے لے جاتے تھے. آپ نے فرمایا تم نے یہ کہنا ہے یہ لکڑیاں تم نے ڈلوانی ہیں، میں چاہتی ہوں میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے. جنازہ نکلا، رات کا وقت تھا، حضرت ابو بکر صدیق جنازے کی نئی شکل دیکھ کر حیران رہ گئے. آپ کی زوجہ نے آپ کو بتایا کہ وصیت فاطمہ الزہرا کی ہے اور مشورہ میرا ہے. جنازہ سامنے ساری صحابی کتب میں موجود ہے، کہتے ہیں ناراض تھی نا، اور ظالموں تم نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیا، تم نے لڑا کے رکھ دیا پوری امت کو، اور تم نے وہ حال کر دیا اسلام کا کہ آج سوشل میڈیا پر تباہی پھیلی پڑی ہے اور ایمان بچانا مشکل ہو گیا. حضرت علی موجود تھے، حضرت ابو بکر موجود تھے، جنازے میں جو لوگ موجود تھے حضرت ابو بکر نے کہا حضرت علی سے فتقدم آپ آگے بڑھیے جنازہ پڑھائیے. حضرت علی نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے میں پڑھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے جنازہ میں پڑھاؤں؟ آپ نے فرمایا انت اول، آپ پہلے ہو، آپ پڑھاؤ، آپ کا مقام زیادہ ہے، آپ پڑھاؤ. حضرت علی نے کہا نا جس قوم میں آپ موجود ہو وہاں جنازہ پڑھانا کسی اور کا حق نہیں، وہاں نماز پڑھانا کسی اور کا حق نہیں. آپ وہ ہیں جنہیں خود رسول اللہ نے مصلی پر کھڑا کیا، لہذا آپ بھی آگے بڑھے. ارے کہتے ہو فاطمہ الزہرا ناراض تھی، مجھے بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے ایک طرف ساری کائنات کی شہزادی ہو جس کا نام فاطمہ الزہرا ہو، جو جنتی خواتین کی سردار ہو، جو امام الانبیاء کی بیٹی ہو، جو حسنین کی والدہ ہو، جو علی کی بیوی ہو، ارے جو حاکم وقت ہو ایک طرح کی، کیسے ممکن ہے اس کا جنازہ وہ پڑھائے جس سے وہ ناراض ہو؟ ارے وہ مرنے کے بعد بھی تصرف کرنے کا حق رکھتے تھے، ممکن نہیں تھا جس سے وہ ناراض ہو وہ مصلی پر کھڑا ہو جائے. ابو بکر نے جنازہ پڑھا کے واضح طور پر اعلان
ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग रचाया हुआ है। रावियों को पढ़ पढ़ के, मुअर्रिखीन को पढ़ पढ़ के इस्लाम का मजाक बना के रख दिया है। रावियों ने कहा है, मुअर्रिखीन ने कहा है। मुअर्रिख क्या बेचता है रसूलुल्लाह की हदीस के आगे? रावी मुअर्रिख को पढ़कर हदीस का मुखालफत करते हो। जी नाराज थी जालिमो। ये हो सकता है जिससे सैयदा नाराज हो उसके लिए दरवाजा खुल जाए गुंबद खजरा में। हुजूर ने फरमाया जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया, और जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। और यार ये बताओ, हो सकता है जिससे रब नाराज हो उसे गुंबद खजरा में जगह मिल जाए? ये क्या बकवास है? बेशक जिससे फातिमा नाराज हो उसके लिए तो रोज़ा अतर से आवाज आएगी, रोज़ा अतर से आवाज आएगी, अदखिल हबीब अल हबीब। देर ना करो, हबीब को हबीब से मिला दिया। ये क्या मिजाज है? इस्लाम का क्या मिजाज लोगों ने बना दिया है? जो मर्जी मुंह में आए बकते जाओ, जो मर्जी मुंह में आओ बकते जाओ, जो मर्जी मुंह में आओ कहते जाओ है कि तारीख में लिखा। अरे तारीख क्या बेचती है? इन हकायक को भला भुलाया जा सकता है, इन हकायक को भला छोड़ा जा सकता है? और जब कुछ नहीं बचा, जब इस्लाम के मुखालिफिन को भरपूर मुदल्लल अंदाज में जवाब दिए गए और ये साबित किया गया कि प्रॉपर्टी सरकारी जो होती है वो सरबराह मुमलिकत की मिल्कियत नहीं होती, अगर ये साबित कर दिया जाए तो हुजूर पर बहुत बड़ा इल्जाम आएगा। जब कुछ नहीं बचा तो एंड में पता क्या कहा? इनकी सब किताबों में लिखा हुआ है, ये मैं इनकी किताबों के हवाले दे रहा हूँ क्योंकि इस मिंबर का ये मिजाज नहीं है, वरना मैं नाम ले लेके बयान करूं तो आप हैरान हो जाएं। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे ये हो क्या रहा। लेकिन चूंकि आज ना आप लोगों के इतने आज़मे हैं, आप लोगों के भी इतने आज़मे नहीं है, फिर एजेंसियों के भी इतने आज़मे नहीं है, फिर एजेंसियां भी, चूंकि मेरी तकरीरें सारी रिकॉर्ड होती है, एजेंसियां लेके जाती है मेरी तकरीरें, इसलिए यहाँ ना एजेंसियों के इतने आज़मे हैं ना आप लोगों के इतने आज़मे कि जनाब सच्ची सारी बात सही बर्दाश्त हो जाए। आज़मा नहीं है ना, इसलिए मैं इशारों किनारों में बात करके सिर्फ अपना मकसद समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहाँ लड़ाने वाले बहुत हैं, छोड़ने वाले कम हैं। अब अगर ये बात साबित हो जाए हज़रात जी वक़ार, तो फिर प्रॉपर्टी सरबराह मुमलिकत की हो तो हुजूर पर बहुत बड़ा इल्जाम आएगा। अब जब नतीजतन ये निकला ना और उलमा ने दलाइल दिए मुदल्लल, तो एंड में पता क्या लिखा इन्होंने इनकी किताबों में? उन्होंने कहा नहीं वो ठीक है लेकिन बाग़ फ़िदक हुजूर ने हिबा कर दिया। अब और तो कुछ बचा नहीं ना, तो बोला हुजूर ने हज़रत फातिमा को हिबा कर दिया, क्योंकि अब हिस्सा कहते हैं तो फिर प्रॉपर्टी साबित करनी पड़ती है। अब जब दलाइल दिए तो बात कहने लगी जी नहीं वो हुजूर ने हिबा कर दिया। और हिबा कब किया? सुने कुरान की आयत है, वो आतिल कुर्बा वल मसाकीन व इब्न सबील। अब फरमाया जिब्राइल आए, उन्होंने आयत पढ़ी, ये बनी इसराइल की आयत पढ़ के वो कहते हैं क्योंकि जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि इसको जो है तो कराबतदारों में दे दें और मिस्कीनों में और मुसाफिरों में इसकी तकसीम कर दें। तो इसका हिस्सा जो बनता था हुजूर ने फातिमा ज़हरा को दे दिया, हिबा कर दिया। चूंकि हिबा कर दिया लिहाजा अबू बकर को देना चाहिए। पहले तो प्रॉपर्टी में थे, अब बाद में किस पे आ गए कि मेरी भाई। अब आपको लतीफा सुनाऊं, क्या सुनाऊं? वो कहते हैं ना बातें जोर की अल्लामा साहब हैरान हो गया। अब आयत जो पढ़ते हैं वो आयत है मक्की, सूरह बनी इसराइल नाज़िल हुई और खैबर मिला, जवाब है अभी खैबर हाथ आया नहीं है, हिबा करने का हुक्म अल्लाह ने पहले दे दिया। वाह तुम्हारा इल्म। और भाई अभी खैबर हाथ आया ही नहीं है, अभी फिदक हाथ आया ही नहीं है। ये बनी इसराइल सूरह ये तो मक्के में नाज़िल हुई है? यानी कमाल हो गई। अभी फिदक आया भी नहीं है, अभी बनु नज़ीर हिस्से में आया भी नहीं है और अल्लाह ने पहले ही कह दिया महबूब मान दे। सोचने की बात है, मत मारी जाए तो ऐसा होता है।
یعنی جب وہاں سے نہیں بچا کہ پراپرٹی کا ہے تو بات نہیں بنتی، تو بولا جی یہ ہبہ کر دیا تھا، تو ہبہ پہ جو آیت پڑھتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی، جبکہ بنی اسرائیل والی آیت مکے میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ واضح طور پر یہ بات آپ حضرات کے ذہنوں میں آ جانی چاہیے کہ باب الفتن کا مسئلہ رائی کے پربت کے علاوہ، زور سے رائی کے پربت کے علاوہ، یہ ایک رائی ہے جس کا پربت بنایا گیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے سیدہ حضرت ابو بکر سے راضی، حضرت ابو بکر سیدہ سے راضی، آپ نے حدیث پڑھی، حدیث پڑھ کر یہ ہو سکتا ہے نبی کی لخت جگر ہو، حضور کی حدیث سنیں اور پھر عمل نہ کریں، کہتے تسی دے میں آ گئی، یہ حدیث سنیں اور عمل نہ کریں، آپ واپس آ گئی۔ اس کے بعد جب تک آپ بقید حیات رہی آپ نے اس موضوع پر کبھی دوبارہ گفتگو نہیں کی۔ پھر مالے باغ فدق بنو نذیر یہ اسی طرح تقسیم ہوتا رہا، پھر حضرت عمر اس کی تقسیم کرتے رہے، پھر حضرت عثمان اس کی تقسیم کرتے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم کرتے رہے، جب تک آپ یہاں رہے۔ پھر آپ کوفہ چلے گئے، کوفہ میں آپ نے جا کے دارالخلافہ بنایا، لیکن یہاں بھی حکومت اسلام ہی کی رہی اور آج تک اسلام ہی کی ہے۔ اس لیے اس وقت تک جب تک وہ سرکاری پراپرٹی تھی وہ اسی طرح تقسیم ہوتی رہی۔ کیا پھر کدی موضوع تے گل کریں گے، ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا ہے، ٹائم بلکہ ہو گیا پورا۔ تو میں نے آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات آج اچھی طرح راسخ کر دی کہ خلافت والا مسئلہ بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں، پچھلے جمعے آپ نے سنا کہ آپ خلیفہ کیسے بنے اور ہنگامی بنیادوں پر کیا وجہ تھی آپ کے خلیفہ بننے کی، وہ الزام بھی آپ کے ذہنوں میں رہے، یہ والا الزام بھی آپ کے ذہنوں میں رہے اور اس کا جواب بھی آپ کے ذہنوں میں رہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ الحمدللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، کہ الحمدللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کے فضل سے ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں اللہ نے سب کا غلام بنا کے رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت